बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से सैलाबी रैलों ने चारों सूबों में तबाही मचा रखी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, घर, मवेशी, माल सब मुतासिर हुआ है। इंसानी अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सूबों की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो सूबों का ज़मीनी राब्ता आपस में मुनक़ता हो चुका है। अस्पतालों में पानी भर गया है, तालीमी इदारे बंद हैं। इन सूबों में, इन इलाकों में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। आपको बताएंगे तबाही के ऐसे दिलखराश मनाजिर हैं कि देखकर आंख भर आए। लेकिन इससे पहले महकमे मौसमियात ने इस साल जून में ही अलर्ट जारी कर दिया था और बता दिया था कि इस साल मानसून के सीजन में बारिशें जो हैं वो मामूल से ज्यादा हो सकती हैं। मगर इस वक्त जो तबाही के मनाजिर हैं उन्हें देखते हुए लगता नहीं है कि इस अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए इन नुकसानात के खदशे को जाहिर जो किया गया, इसको देखते हुए कुछ पेशगी इक़दामात किए गए होंगे, क्योंकि अगर किए जाते तो कम से कम नुकसान को कुछ कम ज़रूर किया जा सकता था। मगर करना किसने था? इन्हीं सियासतदानों ने। तकरीबन इन 4 महीनों में जब हमारे सियासतदान आपस में सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, किसी की मरकज़ में हुकूमत है, किसी के सूबों में हुकूमत है, एक दूसरे पर मुकदमात बनाते रहे, जलसे जुलूस होते रहे, लेकिन मुल्क में क्या कुछ हो रहा है इस तरफ किसी ने तवज्जो दी। लेकिन ये सियासतदान ऐसे भी बेहिस नहीं है, ऐसे भी बेरहम नहीं है। इन्हें ख्याल ज़रूर आया, इन्होंने तवज्जो ज़रूर दी, लेकिन उस वक्त जब वाक़यातन पानी सर से गुजर गया। इमरान खान साहब भी अब निकले हैं, इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब भी निकले थे। अगर उनकी बात करें तो इससे पहले भी जब सैलाब की सूरत हाल थी तो उन्होंने उस पर भी नज़र रखी हुई थी। लेकिन सियासतदानों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखना चाहिए, मदद के लिए ज़रूर देखें, लेकिन कम अज़ कम इस वक्त कौमी यकजहती की भी ज़रूरत है, आपसी यकजहती की भी ज़रूरत है। इसके साथ ही मिलकर ही आप इन मसाइल से निमट सकते हैं। बहरहाल इस वक्त सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल है क्या इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद। आमिर जमील सवात से हमारे साथ मौजूद हैं, नौमान बाबर राजनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, आपकी जानिब आएंगे। तबाही जो नुकसान हुआ बेशक वो बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का है। इस हवाले से क्या काम हो रहा है यहाँ पर? देखिए, रेस्क्यू का काम तो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं वो तो किया जा रहा है, लेकिन जो ज़रूरत है उस मुताबिक रेस्क्यू का काम नहीं किया जा रहा। पूरे सवात में कई इलाके ऐसे हैं जिनकी राब्ता सड़कें जो हैं वो आपस में बिल्कुल कट चुकी हैं। कई देहात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, फसलें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, हत्ता के पावर हाउस जो हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 400 kV का एक पावर हाउस जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गया है और मुकम्मल तौर पर वो नाकारा हो चुका है। इसके लिए बाकायदा तौर पर रेस्क्यू का काम किया जाना था, लेकिन दावे तो किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू किए जा रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हालांकि कई इलाकों से हमें ऐसी रिपोर्ट अभी भी मिल रही है कि कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर रेस्क्यू का टीमें जो हैं अभी तक नहीं पहुँच पाई और वो इस इंतज़ार में हैं कि कोई उनकी इमदाद के लिए आ सके। इंतज़ामिया, आमिर बताइएगा कि इंतज़ामिया आपको यहाँ पर कितनी जो है वो नज़र आ रही है काम करते हुए? आप सुबह से ही फ्लड की सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे हैं, आपने देखा कि इंतज़ामिया भी एक्टिव है यहाँ पर? देखिए, इंतज़ामिया जितने उनके वसाइल हैं उस हद तक तो एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो तबाही है, जो सैलाबी रेलें हैं और जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो इससे कई ज़्यादा है। कई ज़्यादा यहाँ पर हमें अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और इसी तरीके से कई ज़्यादा हमें खुराक की ज़रूरत है, टेंटों की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि देहातों के देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोगों को खाने के लिए 2010 से कितनी सूरत हाल मुख्तलिफ है? 2010 में जब सैलाब आया हमने उसको कवर किया, वहाँ पे जाके बड़ी वर्स्ट सिचुएशन थी। अभी 2010 से कितनी मुख्तलिफ सूरत हाल है? देखिए, 2010 की जो सूरत हाल है ये उससे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल यहाँ पर सवात की हम देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। कई शहर जो है, ख़ास तौर पर अगर देखें मेंगोरा जो है वो एक बड़ा शहर है, उसका बाईपास रोड जो है वो उसका राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है और इसी तरीके से कालाम, बहरैन सब डिवीज़न जो हैं इनके जो राब्ते हैं वो दीगर दुनिया के साथ और दीगर पाकिस्तान के हिस्सों से मुनक़ता हो चुकी हैं। आल्दो के जिस तरीके से ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ। आमिर साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो तबाही हुई है सवात में, ये क्या एक रेले की सूरत में, जिस तरह आमतौर पे इससे पहले भी देखने को मिला,
ایک ہی رات میں جو تباہی مچا کے پانی نکل گیا، پانی کھڑا ہے یا تباہی مچا کے پانی نکل چکا ہے؟ دیکھیں ایک رپورٹ کے مطابق 2,40,000 کیوسک پانی جو ہے دریائے سوات سے گزر رہا ہے، اور وہ ہم ابھی بھی اس وقت ایک ایسے ہی مقام پر موجود ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور گزشتہ 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں سے وہ پانی جو ہے 2,40,000 ٹن جو ہے کیوسک پانی جو ہے وہ یہاں سے گزرتا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پانی جو ہے آگے نوشہرہ کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عامر، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نعمان بابر بھی راجن پور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ نعمان آپ بتائیے گا، راجن پور کا ہمارا علاقہ، ہمارا غریب علاقہ، یہاں پر غریب بستیاں ہیں، لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے؟ کہاں تک پہنچا ہمارا ریسکیو آپریشن؟ اور انتظامیہ کے بارے میں بتائیے گا، وہ کتنی آپ کو یہاں پر ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، جہاں تک اقدامات کی بات ہے تو صرف زبانی جمع خرچ ہیں، فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہیں۔ 2010 کا جو فلڈ تھا وہ بھی کور کیا، لیکن صورتحال اب زیادہ گمبھیر ہے۔ اس وقت پانی 7 سے 8 فٹ 6 فٹ کے درمیان تھا، لیکن اب پانی جو ہے 11 سے 13 فٹ تک ہے۔ اب میں اس وقت فاضل پور میں موجود ہوں، بستی پوہڑا ہے جو مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکی ہے۔ 3000 خاندان ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، گھروں میں ابھی بھی کوئی خاندان جو ہے محصور ہے، ان کو ریسکیو اس وقت بھی کیا جا رہا ہے۔ کوئی لوگ اپنی گندم جو ہے محفوظ مقامات پر لے کے جا رہے ہیں، کوئی جانور جو ہے منتقل کر رہے ہیں، لیکن تمام اقدامات جو ہیں صرف اپنی مدد آپ کے تحت کی جا رہی ہیں۔ صرف ریسکیو کی ایک بوٹ موجود ضرور ہے جو کسی حد تک کارروائی کر رہی ہے۔ جو سیلابی ریلا ہے یہ کوئی سلمان سے آیا ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ چوتھا سپیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ نعمان یہ بتائیے گا، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا تھا، کہا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات نے جون میں ہی الرٹ جاری کر دیا تھا کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً اس صورتحال سے پہلے محکمہ موسمیات کی جانب سے آتے رہے ایسے الرٹ؟ بالکل الرٹ ضرور جاری کیے گئے تھے، لیکن وہ بری ضمع ہو گئے الرٹ جاری کرنے کے بعد۔ اس کے بعد ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، کسی حد تک ریسکیو نے آپریشن کیا، مشقیں کی، فوجی مشقیں جو کی جاتی ہیں ان کو ضرور کیا گیا، لیکن عملی طور پر اقدامات نہیں کیے گئے۔ جو دریا کے بیٹ کے علاقے تھے، جو لوگ وہاں پر تھے، ان کو نہیں نکالا گیا، ان کو بھی صرف ایک وارننگ کی حد تک ہی محدود رکھا گیا، جس کا نتائج اب یہ نکلا کہ اب تک جو ہے 170 کے قریب افراد جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 9 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے متاثر ہوا ہے، کپاس کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، عربی نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، آلو نہیں ہے، اور غذائی قلت جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ جو ہے فیوچر میں مزید بھگتنا پڑے گا ان کی ریٹ کی صورت میں۔ صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، راتیں گزارنا جو ہے سیلاب متاثرین کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیمپس نہیں ہیں، خیمے نہیں ہیں، کسی قسم کے اقدامات یہاں پر دیکھنے میں نہیں جا آ رہے۔ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے، نہ صرف ان کے جو بجلی کے بل جو اس وقت بھیجے جا رہے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیف کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اگر حکومت نہیں کر سکتی تو مخیر حضرات ضرور آگے بڑھیں تاکہ ان کو کسی حد تک ریلیف مل سکے۔ مخیر حضرات تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس وقت جنہیں یہ اقدامات کرنے چاہیے، جنہیں انتظامیہ پر یہ پریشر ڈالنا چاہیے، جنہیں ان سے یہ کام نکلوانا چاہیے، انہی کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ بہت شکریہ عامر جمیل سوات سے۔ نعمان بابر ہمارے ساتھ راجن موجود تھے۔ سعد رسول صاحب اور عدیل وڑائی صاحب، آپ دونوں کی جانب آئیں گے، ہمارے نمائندگان کی زبانی آپ دونوں نے ہی سن لیا۔ سعد صاحب، یہ رویہ ہوتا ہے حکمرانوں کا، یہ ان کو کرنا چاہیے کہ آپ سیاسی ایک چیز کو آپ اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ملک میں کیا صورتحال ہے اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں، کون دے گا اس طرف توجہ؟ دیکھیے، جتنا بھی افسوس کریں اتنا کم ہے۔ میں تو باقی تمام پاکستانیوں کی طرح جو اس میں سیلاب زدگان کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جو بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں، جو لوگوں کی تصویریں آ رہی ہیں، وہ دیکھنے کے بعد انسان کا تقریباً ایک طرف سے ایمان اٹھ جاتا ہے اس طرح کی گورننس سٹرکچر کے اوپر سے، کہ اگر اس طرح کی گورننس کے سٹرکچر کے اندر جہاں پہ پورے اربوں روپے کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، مبینہ طور پہ لوگوں کو ہوٹلوں کے اندر ٹھہرا کے تو ووٹنگز کروانے کے کروڑوں روپے کے پیسے جو ہیں وہ ہفتہ ہفتہ لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان سے ووٹنگ کروائیں گے، جہاں پہ عدالتی نظام کھڑے ہوئے پانی کے اوپر سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر ایک زمانے میں سو موٹو لے لیتا تھا، اور رینڈم قسم کی چیزوں کے اوپر، سیاسی چیزوں کے اوپر سو موٹوز ہوتے رہے، جہاں پہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو کارروائیاں دیکھیں تو پولیس پنجاب، یہ اسلام آباد کی پولیس اور ماضی کے اندر پنجاب کی پولیس اور ابھی بھی
ان سے زیادہ پھرتیلی کوئی آپ کو چیز نہیں لگتی جب کوئی سیاسی کسی کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے. وہ اگلے کو قبر میں سے اٹھا کے زندہ کر کے ان سے برآمدگیاں کروا لیتے ہیں. تو جب اس طرح کا ایک انسانی المیہ جب جنم لے سیلاب کی طرح کا, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کی طاقت ہے, نہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, نہ کسی سیاستدان کے پاس ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز پہ تو تقریباً انا للہ پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ اب سے تقریباً 48 گھنٹے پہلے تک بھی یہ کسی کی پریفرنس ہی نہیں تھی. یہ جو بات ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہیں, بندے نہیں ہیں, جتنے ہیں اتنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بات کر رہی ہے کام, میں اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. ہمیں ہر سال پتہ ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے والی بات پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی. بھئی آپ کو ہر سال پتہ ہے کہ مانسون کے وقت سیلاب آنے ہیں. کبھی 10% زیادہ ہوں گے, کبھی 50% زیادہ ہوں گے, کبھی 10% کم ہوں گے, لیکن ہر سال یہ سیلاب آنے ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مانسون سے پہلے آپ نے نالوں کے کچرے صاف کرنے ہیں, دریاؤں کی صفائیاں کرنی ہے تاکہ کچھ پانی گزر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ڈیمز بنانے ہیں, کہیں بند بنانے ہیں, عوام کو کہیں منتقل کرنا ہے. یہ جو بے حسی ہے ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں کی, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ لفظ یوز کرنا پڑ رہا ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی لفظ اس وقت سمجھ نہیں آتا جب آپ ان فوٹیجز کو دیکھیں, ان بچوں کی بے قصور بچوں کی لاشوں کو دیکھیں. میں ایک گزارش اور کرتا چلوں کہ خاص طور پہ جو سدرن پروونسز ہیں, نیچرلی بلوچستان اور سندھ, جہاں پہ اس میں زیادہ ہر سال اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انفارچونیٹلی بربادی آتی ہے, ان لوگوں کی کیا پرسپیکٹیو پلاننگ ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, اگر ان سے پوچھ لیتے کہ ابھی تو چلیں ہم کچھ مل جل کے پانی ختم کر رہے ہیں, اگلے سال کا کیا پلان ہے, کیا ڈیمز بنائیں گے, کیا بند بنائیں گے, کیسے چیزیں ٹھیک کریں گے, اور تو اس کے اندر ہمارے سیاستدانوں کے پاس کوئی جواب نہیں, کیونکہ وہ اگلے سال کی کیا ہے, سوموار سے آگے کی تو بات نہیں سوچ رہے. وہ تو کبھی کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز, تو کبھی فلانے کو ڈسکوالیفائی کر دیں, تو فلانے کو اندر ڈال دیں, تو فلانے کو باہر نکال دیں. اس سے آگے ناک کی حد سے آگے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے. اور بڑا مجھے افسوس ہوا شہباز شریف صاحب کے بیان کے اوپر, میں بہت ہی احترام سے کہوں, وہ شہباز شریف صاحب جو کہ ماضی میں ایڈمنسٹریٹو سپیڈ کی وجہ سے, شہباز سپیڈ کی وجہ سے اور شہباز پرفارمنس کی وجہ سے جانے جاتے تھے, جو گم بوٹس پہن کے, وہ ربر بوٹس پہن کے پانی میں لاہور میں کھڑے ہوئے نظر آتے تھے, انہوں نے آج کہا اپنے بیان میں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سندھ حکومت کو جس طرح کی وہ کام کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب تھوڑا خدا کا خوف کریں. سندھ حکومت کی پرفارمنس میں پچھلے 15 سال کے اندر, جس کے بعد یہ سیلاب آیا, جس کے بعد یہ کچرے اور ویکسین, اگر آپ سندھ حکومت کی پرفارمنس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے اپنے پرفارمنس کی کریڈیبلٹی آئندہ پاکستان میں. صاحب آپ نے دیکھ لیا نا ان سیاستدانوں کی پرائیورٹیز ہیں کیا. یہی سوال ہے کہ عدیل وڑائی صاحب کی جانب آئیں گے. عدیل صاحب, یہ سیلاب کی صورتحال سے جڑا بڑا ایک اہم معاملہ کہ ایک فنڈ ریلیف قائم کر دیا گیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ عوام سے اپیل کریں کہ جناب آپ اس میں سیلاب متاثرین کی مدد کریں, اس میں کچھ فنڈز ڈالیں. میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن کیا آپ کے علم میں ہے یہ جو ہمارے بڑے بڑے مقبول سیاسی لیڈرز ہیں, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, مریم نواز صاحبہ, اور یہ ہمارے جو دیگر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان میں سے کسی نے کوئی پہل کی ہو اور اس میں پہلا فنڈ ڈالا ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جون میں پریڈکشن آئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے, اس میں ہمارے پاس 2-3 مہینے تھے, لیکن 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, 2010 کا جو سیلاب تھا, اس کے بعد سے ہمارے پاس 12 سال تھے. اس سیلاب میں بھی آلموسٹ وہی بند ٹوٹے ہیں, وہی رستے ٹوٹے ہیں, وہی بیراج ٹوٹے ہیں. اور اس وقت جب یہ سیلاب آیا تھا, اس سیلاب کے بعد جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں, اس کے بعد ایک پلان تھا, اس پلان پہ امپلیمنٹیشن کرنی تھی. وہ امپلیمنٹیشن کہاں گئی؟ وہ امپلیمنٹیشن کس نے کرنی تھی؟ یہی لوگ جو سیاستدان ہیں, ان کی حکومتیں رہیں. بسد احترام آپ اپنا جواب بھی مکمل کیجیے گا, لیکن اس سے پہلے میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ان میں سے کسی بڑے سیاسی لیڈر نے کوئی اپنے تئی بھی کوئی مدد کی ہو سیلاب زدگان کے اس فنڈ ریلیف فنڈ میں کوئی پیسے ڈالے؟ عدیل صاحب رباب, جی عدیل صاحب رباب پوچھ رہی ہے کہ کیا ایون فیلڈ بیچ کے نواز شریف صاحب اس فنڈ میں پیسے ڈالیں گے؟ اور جو توشہ خانہ کے بھی جن پر دیکھیں, اس میں تو سعد رسول صاحب بات یہ ہے کہ اس میں اس سارے معاملے میں میرا خیال ہے اب سیاست نہیں کرنی چاہیے,
اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی یہ جو سیاسی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اس کو ہائپ نہیں دینی چاہیے. اس وقت ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے, اس وقت بڑے جذبے کی ضرورت ہے. عدیل بڑائی صاحب, میڈیا تو 4 مہینے سے دکھا رہا ہے سیلاب کی صورتحال, یہ بھی آپ کے علم میں ہے, ہم تو 4 مہینے سے دکھا رہے ہیں ان سیاستدانوں کو کہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. میڈیا سیلاب کی صورتحال بالکل دکھا رہا ہے, لیکن میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی ہائپ بھی تو دکھا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے اپنا بہت بڑی ذمہ داری پوری کی ہے یہ دکھا کے. لیکن یہاں پر جن دنوں میں محکمہ موسمیات الرٹ جاری کر رہا تھا اس وقت یہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے تھے. یہ کوئی کہہ رہا تھا میں نے پنجاب حکومت لینی ہے, کوئی کسی کے بندے خرید رہا تھا, کوئی کسی کے بندے توڑ رہا تھا, اور اس وقت ساری مشینری کو انہوں نے ان حکومتوں نے ساری مشینری کو انہی کا منہ میں لگایا ہوا ہے ایک دوسرے کے اوپر پرچے دینے کے لیے, ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے. تو اب جب یہ پانی, جیسا کہ آپ نے کہا, پانی سر سے گزر چکا ہے, پانی سر سے گزر چکا ہے, ابھی تو تباہی آگے کھڑی ہے. ابھی تو یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, عدیل بڑائی صاحب اپنا کامنٹ بھی کمپلیٹ کر لیجئے گا. اس وقت ہمارے ساتھ سکھر سے ہمارے نمائندہ احکر رضوی بھی موجود ہیں, لیکن ان پر جانے سے پہلے آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر لیجئے. تو ابھی تو آگے بہت بڑا ایک تھریٹ موجود ہے. ابھی تو جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے بلوچستان کی, آج گراؤنڈ پہ جو صورتحال میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی, بلوچستان میں تو کئی اضلاع کا جو رابطہ ہی کٹ چکا ہے. وہاں تو نہ کوئی سرکاری مشینری پہنچ سکتی ہے, ابھی نہ میڈیا پہنچا ہے, نہ میڈیا کا کوئی کیمرہ پہنچا ہے وہاں پر, نہ موبائل کے سگنل ہیں, کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں وہاں پر تباہ ہو چکے ہیں. تو ابھی تو اسیسمنٹ ہونی ہے کہ یہ تباہی کتنی ہوئی ہے. اور ہمارے سیاستدان ابھی چلے شکر ہے دیر آئے درست آئے, عمران خان صاحب بھی میدان میں اتر چکے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی, بلاول صاحب بھی, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب تو جو نقصان ہو چکا, ہماری کوتاہیاں بھی اس میں شامل ہیں, اس میں قدرتی آفت بھی ہے, لیکن اس نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا. اس نقصان کو ماضی کے جو تلخ تجربات ہیں ان کی روشنی میں جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں ان کو امپلیمنٹ کرتے تو 2022 میں بچا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر آئے درست آئے, بلاخر یہ سیاستدان جو ہیں عوامی مسائل کے لیے میدان میں اترے ہیں. احکر کے پاس چلے جاتے ہیں, احکر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. احکر, آج وزیر اعظم بھی سکھر آئے, وہاں کا دورہ کیا, بتائیے گا کہ اس وقت ریسکیو آپریشن سے بھی, اور وزیر اعظم نے ریلیف کے لیے کیا کیا یہاں پر اقدامات کی ہدایت دی. سب سے پہلے تو میں رضوی صاحب, سب سے پہلے تو یہ اگر آپ مناسب سمجھیں, اس وقت ریلیف کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ ریلیف تو بعد کی بات ہے, پہلے ریسکیو آپریشن چلے گا, کیونکہ اس وقت ریسکیو میں ہی انتظامیہ پھنسی ہوئی ہے. اب یہاں پہ جو صورتحال مجموعی طور پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سندھ بھر کی حالت, سندھ بھر کی, میں باقاعدے اتھینٹیکیٹ فگرز کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ پوری سندھ کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے. یہاں پہ اس طرح سے کہ اوپر سے بارش کا پانی برس رہا ہے اور دوسری طرف دریا سے سیلابی ریلا گزر رہا ہے. اب یہاں پہ دونوں اطراف سے یہ صورتحال, کئی شہر ایسے ہیں جو یہاں پہ وادی میران کہلاتا ہے, یہاں پہ سندھ کے کافی علاقے جو وادی میران ہے, میران کے کنارے پہ جو ہے یہاں پہ یہ شہر بسے ہوئے ہیں. ان کی صورتحال اس طرح سے کہ پلانس ان کے تیار نہیں تھے. گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ یہ کہا گیا کہ بجٹ مختص کریں گے, شہروں کی پلاننگ کر کے ماسٹر پلانز بنا کر شہروں کو اوپر لایا جائے گا تاکہ دریا کی سطح سے اوپر چلے جائیں. مگر یہ کہ اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رضوی صاحب یہ بتائیے, جی رضوی صاحب یہ بتائیے, آپ کی بات درست ہے کہ اس کے اندر لانگ ٹرم پلاننگ اور سٹی پلاننگ اور ماسٹر پلانز ڈیولپ ہونے چاہیے. یہ تو ہم ایک ایسی حکومت کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جو کہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ کتوں کے ریبیز کی ویکسین نہیں پرووائڈ کر سکی, تو سٹی پلاننگ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ بتائیے سر اس وقت کہ جو سکھر بیراج کے بارے میں جو پچھلے اتنے دہائیوں سے کھڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ سکھر بیراج شاید اس پرٹیکولر 2022 کے سیلاب کے اندر شاید وہ نہ بچ سکے یا اس کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں. ذرا سکھر بیراج کے بارے میں بتائیے گا سر. جی, اب اگر ہم سکھر بیراج کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیلاب ہے, سیلاب کی پوزیشن کیا ہے, پانی کا بہاؤ کتنا ہوتا ہے. سب سے بنیادی یہی دریا کے اوپر پوزیشن ہے. دریا میں اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے, اگر وہاں پہ پانی زیادہ ہے تو وہ بیراجز کو بھی نقصان دیتا ہے, حفاظتی پشتوں کو بھی نقصان دیتا ہے. 2010 کے سیلاب میں آپ خود مشاہدہ کر چکے تھے, فیلڈ میں جا کر آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر صورتحال اس طرح سے تھی کہ سکھر بیراج کی
वो काफी उसमें कुछ कमजोरियां जिसकी निशानदेही मीडिया बारहा करता रहा, क्रैक्स थे उसमें, काफी रोड्स खराब थे, डैमेज थे, और इसके अलावा गेट्स कमजोर थे, और उसके अंदर डीसिल्टिंग का बड़ा इशू था। मगर ये है कि अब दरियाए सिंध में जो मजबूरी तौर पर जो सूरत हाल में खुद आंखों से देखकर हम हैरान रह गए कि जो दरियाए सिंध में जब 12 लाख 9 लाख से क्यूसेक से ज्यादा पानी जब आता था तब इस सतह पे पानी पहुंचता था, मगर आज 5,70,000 क्यूसेक पे उतनी ही सतह पे अगर आप कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है आपने भी वो पहली बार देखी और देखकर आप भी हैरान रह गए। बहुत शुक्रिया अहकर रिजवी सक्कर से हमारे साथ मौजूद थे। जाने बड़े ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हुकूमती इकदाम की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस हवाले से फ्लड कमीशन क्या कहता है। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की पेश नज़र हुकूमत ने कौमी एमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। आलमी इदारों से मदद की अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 30 साल रिकॉर्ड टूटा है। जो सूरत हाल 2010 में थी और जो 2005 में ज़लज़ले के वक्त की सूरत हाल थी, इस वक्त सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल पाक फ़ौज रिफाही इदारे तो अपने तय रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश हैं, लेकिन हुकूमतें अपने तय क्या इक़दाम कर रही हैं, इस पर बात करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ हमें KPK की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। ये बताइएगा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, हुकूमत अपने तय क्या इक़दाम कर रही है? जी, रेस्क्यू का जो सिलसिला है उसमें 2 दिनों से बारिशों ने की वजह से सैलाबी रेले आ चुके हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में, चित्राल, स्वात और दीर की तरफ, वहाँ का जो है बाज़ जगहों में क्योंकि ज़्यादातर आबादियाँ लोगों ने दरिया बनाई होती हैं, घर बने हैं, चंद तफरीकी मकामात हैं, तो उनको नुकसान पहुँचा है। उसके लिए लोगों को रिलीफ के लिए तो खैर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था और काफ़ी लोग वो इलाके छोड़ के महफूज मकामात से जा चुके हैं। चंद जगहों में जहां अचानक रेले आए हैं, क्योंकि ये पानी जो आता है ये आनन फानन आता है दरियाओं की टॉप से लेके नीचे तक, जो और ख़ास तौर पे जो नीचे इलाके होते हैं, तो उस वजह से कुछ लोगों को नुकसानात ज़रूर हुए हैं। कुछ जानी नुकसान भी हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोग जाँ बाग हुए हैं इन टोटल, जितनी ये पिछले 3 दिनों की मैं बात बता रहा हूँ। उसके अलावा जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ टांग और डी खान के अजला में जनूबी वजीरिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले ने नुकसान किया है। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि जो बैरिस्टर साहब जी जनाब जी बैरिस्टर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, साथ साथ फिर आप सवाल कर लीजिएगा। अपनी वजाहत भी ज़रूर आप जो वजाहत देना चाहते हैं ज़रूर बताइए, लेकिन ज़रा साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभी इमीडिएटली तो आप कुछ काम रिलीफ वगैरह का कर रहे होंगे, लोगों को निकालने का, दीगर चीज़ों का, लेकिन क्या आपकी हुकूमत कोई लॉन्ग टर्म मुस्बत स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रही है, या ये जब भी इस तरह के रेले आएंगे हम वो लोगों के घर गिर जाएंगे, फिर हम एक बजट अनाउंस कर देंगे कि हम 5 बिलियन रुपया देना चाहते हैं, उनको थोड़ा रिलीफ देंगे, फिर उनके 4 साल बाद घर गिर जाएंगे, फिर हम पैसे खर्च करेंगे? कोई इसकी मुस्बत कार्रवाई, कोई छोटे डैम्स, कोई वाटर की कोई पानी को डिट्रैक्ट करने का तरीका, कोई और कार्रवाई हो रही है जो लॉन्ग टर्म हो ताकि ये मामला बार बार ना हो सकें? साथ साहब बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि हमने तकरीबन मई जून के महीने में काबीना के भी इजलास हुए और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की सदारत में भी इजलास किए गए, जिनमें मैं खुद भी शरीक था। उसमें जितने भी रिलेटेड महकमे हैं उन सबको यही हिदायत दी गई थी कि पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे जो दरिया हैं, नदियां हैं, पहाड़ी नाले हैं, इनके किनारों पे आबादी को कंट्रोल किया जाए, मना किया जाए, लोगों को पुश्ते बनाए जाएं और इनकी ड्रेनेज का जो निकासी आब का इशू है उसको यानी डीसिल्टिंग वगैरह भी की जाए और इनको गहरा किया जाए ताकि पानी का बहाव जो है वो बाहर ना आए। लेकिन देखें इसमें कुछ चीज़ें तो हमने की हैं और यही वजह है मैं मतलब अगर मैं दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो शायद अच्छा ना लगे कानों को, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर करूंगा कि हमने पहले से काफ़ी हद तक तैयारी भी की है, इखराजात भी किए हैं और प्लानिंग भी की है। लेकिन एक तो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत हमारी तवक्कुआत से बल्कि इवन प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। और फिर साथ साथ एक चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे शुमाली इलाकों में ग्लेशियर ग्लॉफ फिनोमेना जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की वजह से एक आया है, तो ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघले हैं उसकी वजह से भी दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा है और ये इवन हमारे जो इंटरनेशनल वार्निंग्स थी उनकी निस्बत भी कुछ ज्यादा है।
جی میں ذرا ایک بات بیرسٹر صاحب جی صاحب بیرسٹر صاحب ایک بات اپنی مکمل کرنا چاہ رہے ہیں. صادر رسول صاحب بیرسٹر صاحب بات مکمل کر لیں, پھر آپ اور عدیل وڑائی صاحب سوال کر لیجئے گا. جی بیرسٹر صاحب. جی میں تھینک یو. دوسری جو بات ہے جو آپ نے اس کے لیے پریونٹیو اسٹریٹجی کی بات کی ہے, تو جیسے میں نے کہا ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ کئی علاقوں میں خاص طور پہ پہاڑی علاقے جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پر تو لوگوں نے, اگر آپ وہاں جائیں گے تو یہ کالام وغیرہ میں تو لوگوں نے باقاعدہ دریا کے اندر, یعنی پلرز جو ان کی بلڈنگز کے ہیں وہ دریا کے اندر ہیں, پانی کے نیچے ہیں جی, تو وہاں پر بھی ہم نے منع کرنے کی کوشش کی. یہ پرائیویٹ ایکچولی زمینیں ہیں, سرکاری ہیں نہیں. لوگ اپنی زمینوں پہ گھر بناتے ہیں, ہوٹلز بناتے ہیں. تو جب ہم ان کے خلاف ایکشن لینے گئے اور لیا تو عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے کر آ جاتے ہیں اور پھر تعمیرات کرتے ہیں, پھر حکومت کے ہاتھ بن جاتے ہیں. تو کچھ جگہوں میں جو آپ کو نقصانات نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے. ادروائز لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہے, لیکن یقیناً ہمیں بہتری کی مزید اس میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہم نے کر رکھی تھی اور چونکہ اچانک صورتحال تھی اس وجہ سے ایسا ہوا. ساتھ صاحب آپ بھی اور عدیل وڑائی صاحب آپ بھی دونوں ہی سوال کر سکتے ہیں. جی جی بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ابھی عمران خان صاحب کی حکومت پوری طرح نہیں, جب ابھی وہ کیمپیننگ کر رہے تھے اور کے پی کے اندر بھی ابھی ان کی حکومت نہیں بنی تھی, تو ہم نے ان کے منہ سے ایک بات سنی تھی کافی ماضی میں کہ ہم کے پی میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے. بات تو انہوں نے کی تھی بجلی کے کارخانوں کے پرسپیکٹیو سے کہ کے پی کے اندر جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, پی ٹی آئی چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے گی, اس سے بجلی پروڈیوس کرے گی. لیکن اسی کے اندر یہ بھی بات تھی کہ ان ڈیمز کے بننے کی وجہ سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی, گلیشیئر میلٹس کی, کہ اس کی کچھ بربادی بھی رکے گی. وہ پلان کدھر تک پہنچا ہے سر؟ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, کچھ اس پہ آگے پروسیس ہوگا یا بس وہ ایک سیاسی بات تھی؟ نہیں جی, بالکل اس پہ کام ہوا ہے صاحب صاحب, اور میں تو بلکہ آپ کو دعوت دوں گا, آپ کسی دن آئیں, عدیل صاحب کو بھی لے کے آئیں, عمیر عباس صاحبہ کو بھی لے کے آئیں. آپ دیکھیں گے کتنا یہاں پہ ڈیمز بنے ہیں چھوٹے, اور خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جہاں ندی نالے ہیں وہاں پر ان پر ڈیم بنائے گئے جو بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں اور واٹر مینجمنٹ کے لیے بھی یوز کیے جا رہے ہیں. لیکن میں کچھ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیلاب جس سپیڈ سے آیا ہے اور جس تیز رفتاری سے پانی پہاڑوں سے گرا ہے اس کی وجہ سے ان ڈیمز کو بھی نقصان پہنچا ہے. لیکن بہر صورت آج بھی ہمارے چترال کے علاقے میں کچھ ڈیمز جو ہیں وہ ان کے جو سپل وے ہے جہاں سے فاضل پانی کا اخراج ہوتا ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, کیونکہ بہت تیز رفتاری سے پانی آتا ہے. دوسری میں آخر میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت تو آپ ایک پروسپیکٹیو پلاننگ کر سکتے ہیں, لیکن انپریسیڈنٹڈ اگر نیچرل وہ ایک فینومینا آ جاتا ہے تو اس کو پھر جو پہلے جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو تو وہ یقیناً آپ اگر اپنی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے تو اس وقت آپ وہ جگہیں دکھا رہے ہیں جو سوات میں ہیں اور جہاں پر لوگوں نے بالکل پانی کے اندر جو ہیں وہ بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں. تو نقصان یہاں پہ ہوا ہے. اوور آل ہم مینج کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل آپ لوگ مینج کر رہے ہیں. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی رات بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود تھے. عدیل وڑائی صاحب, آپ نے دیکھا صادر رسول صاحب نے بھی جو ان سے سوالات کیے, ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے پیشگی اقدامات کر رکھے تھے لیکن کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ الرٹس کے باوجود اتنی بری صورتحال ہو سکتی ہے. بیرسٹر صاحب نے نا آخر میں بڑی اہم بات کی ہے کہ نقصان زیادہ وہاں ہوا ہے جہاں دریا کے کناروں پہ, جہاں پانی کا جو ریلا ہے اس کے قریب لوگ تھے. تو ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو یہ جو انکروچمنٹس ہیں اس کو روکنا ہوگا. یہ صرف یہاں مسئلہ نہیں ہے, سندھ میں بہت بڑا مسئلہ ہے. سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کو چاروں صوبوں کی جو انتظامیہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. مستقبل میں پھر تباہی سے جو قریب جو لوگ ہیں سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوتا ہے, اور یہ غیر قانونی بہت سے لوگ جو ہیں یہ عدیل وڑائی صاحب, آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کا کامنٹ بھی آ گیا. انتہائی معذرت وقت کی کمی کے لیے. ہمارے وقت چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن احمد کمال صاحب موجود ہیں, ان سے کچھ فیکٹ اینڈ فگر جان لیتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے, یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے, 2010 اور 2005 سے بھی بری صورتحال ہے, کیا ایسا درست ہے؟ اتنی ہی بری صورتحال ہے؟ آپ کی کال کا بہت شکریہ. میں شیئر یہ کروں گا, یہ سچویشن ایوالو ہوئی ہے. 2010 کا فلڈ ایک دم اس کی وجہ سے گراؤنڈ کے پر ہمیں ڈیوسٹیشن یا ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی تھی, جبکہ 2022 میں جو سچویشن ہوئی ہے یہ انفولڈ ہوئی ہے باری باری. اور جو اس وقت گراؤنڈ میں اننڈیشن کا لیول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ یقیناً 2010 سے تو بڑی سچویشن ہے.
صحیح عدیل وڑائی صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سوال اگر میں اگر کر سکوں ایک رباب آپ کی اجازت ہے؟ جی آپ کو بھی اجازت ہے. گزارش یہ ہے احمد کمال صاحب، گزارش یہ ہے کہ لوگ اس وقت آپ کے آفس کی تنقید بھی کر رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کے پاس یہ فیکٹس اینڈ فگر موجود ہیں اور اس میں سے کچھ پریڈکٹ ہو سکتا تھا، شاید کچھ انپریڈکٹیبل ہو، یعنی کہ زیادہ پانی آ گیا ہو آپ کی اپنی پریڈکشن سے بھی، لیکن اس کی اینٹیسپیشن میں آج جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں یہ آپ کے دفتر نے وفاقی سطح پہ، میڈیا پہ، پریس کانفرنسز کے تھرو اور صوبائی سطح پہ کیا اقدامات اٹھائے انشور کرنے کے لیے کہ ہمیں ہر دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ اگست کے مہینے میں، مانسونز کے مہینے میں کبھی کم فلڈ آئے گا، تو آپ کے دفتر نے اس اینٹیسپیشن میں 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے کن حکومتوں کو کیا کہا اور کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کیا یا نہیں کیا؟ ایک چیز کائنڈلی سمجھیے گا اس پروگرام کے توسط سے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبے میں مختلف اداروں کے مختلف اقدامات تجویز ہوتے ہیں. جس طریقے سے ڈیم ریگولیشن کا شعبہ وابڈا کے پاس ہے، کینال ریگولیشن کا شعبہ فلڈ کی صورت میں صوبائی سطح کے پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ فلڈ مینجمنٹ اٹ سیلف ریوالو سبجیکٹ ہے. تو اس میں اگر کوئی دریاؤں کے اوپر اسٹرکچرز بننے ہیں یا فلڈ پروٹیکشن ورک سے اریگیشن ورکس بننے ہیں، وہ کام تو فیڈرل گورنمنٹ کی فائنینس سے ہوتا ہے، لیکن ان کی جو مینٹیننس ہے اور اس کی جو اپ کیپ ہے وہ صوبائی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری میں آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن احمد کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وقت ایسا ہے کہ سیاسی رنجشیں بھلا کر سیاستدانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے پاکستان کی مدد کے لیے، پاکستانیوں کی مدد کے لیے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.